स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जंग का पूरा माहौल है, पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है, न सिर्फ कि ये ईरान और इजराइल या फिर सऊदी अरब या फिर दुबई, इन तमाम देशों के अलावा पूरी दुनिया के लिए एक तरह से चिंता का ये विषय है। खबर ये भी आ रही है फिलहाल कि ईरान के एक एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल के पे हमला किया गया है, इजराइल के जरिए बम बरसाया गया है और 40 से लेकर 50 छोटी बच्चियों की हत्या कर दी गई है। उनकी मौत की खबर हमारे पास फिलहाल पहुंच रही है। हमारे साथ सीधे कुम से, जो वहां का धार्मिक शहर है ईरान का, आकिफ जरी साहब जुड़ गए हैं। आकिफ साहब, बिना ज्यादा कहे हुए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी आप हमें अपडेट क्या दे सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुकाबला एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है। एक तरफ यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन है, जिसकी अब नेतृत्वता या लीडरशिप जो है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस के इख्तियार में है। दूसरी तरफ इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ नाम थे, साम्राज्य, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म वगैरह। अब उसके लिए एक बहुत अच्छा दूसरा नाम आ गया है। नाम अच्छा है, हरकतें बहुत घिनौनी है। इसको एप्स्टीन क्लास कहा जा सकता है, एप्स्टीन कम्युनिटी। इन दोनों के बीच में एक टक्कर है। वो अब एक डिसाइसिव फेज में आज सुबह के इस इलीगल हमले से एंटर हो गई है कि अब लग रहा है कि जब ये फेज पूरा होगा तो वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल नक्शा काफ़ी बड़े एतबार से बदल चुका होगा। मेरी मुराद ये नहीं है कि बॉर्डर लेंगे, नहीं, वो इतने शॉर्ट टर्म में नहीं होंगे, लेकिन पूरा पावर का स्ट्रक्चर अब वो चेंज होने जा रहा है। तो अपडेट ये है कि आज सुबह ये हमला शुरू हुआ मुख्तलिफ जगहों पर। वो आपके व्यूअर्स भी जानते हैं, कई जगह हमला हुआ। जो आपने गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल के हमले का जिक्र किया, जी, वो खबर एकदम अफसोसनाक, तकलीफदेह खबर, वो सही है। और शायद अब तक 50 से 60 छोटी छोटी बच्चियों के जनाजे निकाले जा चुके हैं उस मलबे में से। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये वो लोग हमला करने वाले हैं जो, जैसे मैंने कहा, एप्स्टीन क्लास है। वो बच्चों के साथ अपने पार्टीज में कुछ करते हैं। बच्चों के साथ गज्जा में जो उन्होंने किया वो पूरी दुनिया के सामने है। और अगर यहाँ पर ईरान के एक शहर में उन्होंने कुछ किया हो तो कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है। तो अभी शुरुआत है। यहाँ पर यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की पब्लिक पूरी तरह से मुत्तहिद है। एकदम कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इस मसले को लेकर तो कोई भी इख्तिलाफ नहीं है कि जवाबी कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर होनी है। इस तरह से होनी है कि दोबारा ये बदमाशी न कर सके। आपको याद है, इसके अलावा कि ये सबके लिए वाज़ेह है, इसके अलावा कि ये दोबारा इलीगल और इललेजिटिमेट हमला है, नैतिक एतबार से, मॉरली और अखलाकी भी बहुत ही घिनौना हमला है। दोबारा फिर नेगोशिएशंस की बात हो रही है और नेगोशिएशंस चल रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस होता जा रहा है और उसके बाद फिर ये हमला किया जा रहा है। ये कोई ताकत की निशानी नहीं है, ये एप्स्टीन क्लास की ताकत नहीं है, ये एप्स्टीन क्लास की कमजोरी की निशानी है, ये पैनिक की निशानी है। इस तरह से वेनेजुएला में जो उन्होंने एक हरकत अंजाम दी, वो भी कोई ताकत की निशानी नहीं है, क्योंकि उनमें अब ये कुदरत बाकी नहीं रही कि उनके आगे कौमें और नेशंस उनके सामने सजदा करें। अब उनसे कोई डरता नहीं है, इसलिए उनको ऐसी हरकतें करनी पड़ी जैसे वेनेजुएला में। लंबे अरसे तक चलेगा, यकीनन लोग परेशान होना चाहिए है, आपके व्यूअर्स और आपके व्यूअर्स के अलावा दुनिया में, और होना भी चाहिए, क्योंकि जंग बुरी चीज है, जंग में नुकसान है, जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं। अभी आपने ये बच्चों, ये प्राइमरी स्कूल पर की खबर आपने देखी और आपके व्यूअर्स से वाकिफ है। लेकिन ये जहाँ पर ये बहुत तकलीफदेह चीज़ है, बहुत ही चीज़ है, इस रीजन में रहते हुए कई एक अरसे से यहाँ के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से जो मेरे ताल्लुक हैं, उसके बिना पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर अब एक डिटर्मिनेशन भी पा रहा है और एक एंटिसिपेशन भी पाया जा रहा है कि इस जो होगा इसके नहीं हो पाएंगे हरकतें। ये इस किस्म का एक इरादा पाया जाता है। और आज चंद घंटे हुए हैं और ईरान ने और अभी तक 7 कंट्री जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको हिट किया, प्लस ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन ने 8 अलग एक्चुअली में अटैक किया है। और ईरानी स्टेटमेंट ये है, ये तो अभी शुरुआत है। तो और ये मैं ये भी ऐड लूँ, ये दिखाने के लिए कि ये किस तरह शुरुआत है, यहाँ के सुप्रीम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो ऑफिशियल स्टेट चुका है, उसने अपने स्टेटमेंट में ये सजेस्ट किया, तेहरान के रहने वालों को ये कहा है कि मुकाबला लंबा चलेगा, तेहरान पे मुख्तलिफ अटैक्स होंगे, यानी फ्रैंकली पब्लिक से कहा जाए। तो इस पब्लिक से जिसके लिए मुमकिन है बाहर चला जाए दूसरे शहर में, तो वो चला जाए। यानी इससे एकदम क्लियर और बहुत ही जल्दी के साथ और बहुत ही काम इस पूरे चीज को डील किया जा रहा है। इस वक्त
اس قسم جو میں 7-8 مہینے پہلے حملہ ہوا تھا اس وقت بھی میں یہاں پر تھا، اس وقت بھی کانفیڈنس تھا، لیکن اس زمانے اس وقت اور آج میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اس وقت لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہت ہی سسٹمیٹک کلاک ورک کی طرح چل رہا ہے، کیونکہ سب کچھ اینٹیسپیٹڈ تھا. جب جون 2025 میں حملہ ہوا تو ایران وہ سرپرائزڈ، ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، لیکن اب وہ پوری طرح سے ریڈی ہے. تو سب کچھ ایک پلان کے تحت قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ ملٹری ہو اعتبار سے ہو، چاہے وہ یہاں پر سپلائیز ہوں، چاہے پر حتیٰ یہ پبلک سے کہنا کہ آپ لوگ بڑے شہر سے نکل جائیے، کیونکہ بڑے شہر پہ حملے جاری رہیں گے، یہ مقابلہ بھی لمبے عرصے تک چلنے والا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی طرف سے کسی بھی چیز کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جی ضرور. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بڑے اسٹیبلشمنٹ یا کسی بڑے پرسنالٹی کی شہادت کے بارے میں ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا، کیونکہ پبلک میں ایسی کوئی انفارمیشن ہے نہیں. بس میں جو کہہ رہا تھا کہ اس ریجن میں صرف ایران میں نہیں، بات یہاں صرف ایران امریکہ نہیں ہے، ایران اسرائیل نہیں ہے، دو پیپلز ہیں ایک طرح سے، مقامی لوگ ویسٹ ایشیا کے ایک طرف ہیں اور ان کے دنیا بھر میں ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ، اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا یہ آئیڈیالوجی، یہ ایپسٹین آئیڈیالوجی، ایپسٹین کلاس والے لوگ ہیں. تو اس لیے یہ جو اس وقت مقابلہ ہے، ڈر و خوف تو ہے، اسپیشلی ایران کے باہر تو زیادہ ہے، لیکن نیچرل ہے، وہ تو انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے ایسے موقعوں پر گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آپ جو ویڈیوز دیکھیں جو آلریڈی سوشل میڈیا میں فلڈ ہونا شروع ہو رہے ہیں، جو میسائل اور ڈرون سٹرائکس جو ہٹ کر رہے ہیں اپنے ٹارگیٹس پر، قطر میں، بحرین میں، کویت میں وغیرہ، وہاں کے لوکل لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر وہ شیئر ہو رہے ہیں. وہ جو عربی میں بول رہے ہیں آپ دیکھیے، وہ جیسے ہٹ ہو رہا ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بلکہ جو ابھی لیٹسٹ ویڈیو آیا ہے کہ جو قطر میں بہت ہی ایڈوانسڈ ریڈار اور ڈائریکٹ جو ہے وہ شاہد ڈرون نے ہٹ کیا ہے، اس کا ایک لوکل آدمی نے ویڈیو بنایا ہے اس ڈرون کو ہٹ کرتے ہوئے. جیسے وہ ڈرون نیچے آ رہا ہے آخری سیکنڈز میں، وہ عربی میں بولتا جا رہا ہے ہٹ اٹ، یعنی اس پر لگ جا لگ جا لگ جا، یعنی اپنی خوشی کا، اپنی دعا کر رہا ہے کہ جا کے پڑ جائے. وہاں کے لوکل لوگ، تو یہ لوکل لوگ اس سے اب نکلنے والے ہیں، اس پورے اس گھٹن کے ماحول سے کہ ان کے اوپر ان کے حکمرانوں ان کے اوپر ناجائز حکمران بیٹھائے جائیں، ان حکمرانوں کے سروں پر جو ہے یہ امریکہ مسلط رہے. یہ سارا اب یہ چینج ہونے، ہم وہ ٹرننگ پوائنٹ پر شاید اب آخر پہنچ گئے. یہ آئرنی یہی ہے کہ جس کو عرب اسٹریٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو عام عربی لوگ ہیں یا عام عرب دنیا کے لوگ ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں، لیکن جو عرب دیش ہیں، ان کے جو شیخ ہیں، ان کے جو رولرز ہیں، وہ انہوں نے امریکہ کو جگہ دے رکھی ہے زمین کی اپنے ملٹری بیسز بنا سکیں. آپ کو نہیں لگتا عاقف صاحب کہ ملٹری بیس پر تو حملہ ہو رہا ہے، کیا اتنا پرسائز یہ حملہ ہوگا کہ عام ناگرک ان عرب دیشوں میں نہ مارے جائیں؟ کیونکہ 7 ملکوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پہلی جو موت کی خبر آ رہی ہے وہ تو ایران سے آ رہی ہے. ابھی اسرائیل میں ہمیں نہیں پتا کہ جو ایرانی میسائلیں ہیں اس سے کتنی تباہی ہوئی ہے، حالانکہ بتایا جا رہا ہے، ہمیشہ منیمائز کر کے بتاتا ہے اسرائیل. یہ میں آپ سے سہمت ہوں اس بات سے کہ کبھی بھی اپنے پورے نقصان کو وہ نہیں بتاتا، لیکن سب سے پہلی خبر جو آ رہی ہے وہ تو ایران سے ہی آ رہی ہے. دوسری بات کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جن ملٹری بیسز پہ حملہ کر رہا ہے ایران اپنی میسائلوں کے ذریعے اور باقی ہتھیاروں کے ذریعے، اس میں جو عام شہری ہیں وہ ہلاک نہیں ہوں گے؟ دیکھیے یہ جنگ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے اندر جو مورلی لڑتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ نان کمبیٹنٹ کی جو ہے وہ موت نہ ہو، نقصان نہ پہنچے، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور جو امورلی جو لڑتا ہے وہ بلکہ کئی بار کوشش کرتا ہے کہ جو سویلینز ہیں، نان کمبیٹنٹس ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اور جو ایپسٹین کلاس ہے، جو امریکہ اسرائیل فرنٹ ہے، جو امپیریلسٹ فرنٹ ہے، وہ اس ٹائپ کی امورل جنگ لڑتا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے جو مظلوم ہیں، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ان کے درمیان سویلین کیجولٹیز جو ہوئی ہیں وہ اور بھی ہوں گی. یہاں کی پبلک بھی اس کو ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور اس کے لیے آمادہ ہے. اس کو وہ لاس نہیں دیکھتی، اس کو وہ قیمت دیکھتی ہے آگے کی کامیابی کے لیے، اور یہ جنگ کا حصہ ہے. اور ممکن ہے کہ دوسری طرف بھی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس جو ہے بہت لمبا ہسٹری کا بھی ریکارڈ ہے. 40-45 سال سے یہ مقابلہ چل رہا ہے الگ الگ محاذوں پر، کبھی ایران عراق کی جنگ کی شکل میں، کبھی لبنان کے مختلف چیزوں میں. ایک پیٹرن کلیئرلی ہم کو نظر آتا ہے کہ جو اسلامک ریزسٹنس ایکسس ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے ملٹری اور اسٹریٹجک انسٹالیشنز کو، کہ نقصان بھی ان کو پہنچتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انانٹینڈڈلی کچھ سویلینز بھی اس میں مارے جائیں، لیکن دوسری طرف پورا 45 سال کا بلکہ اس سے بھی زیادہ ریکارڈ ہے کہ دوسری طرف اپروچ جو ہوتا ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کون کہاں مرا، زیادہ مرا، کم مرا، یہ چیزیں آؤٹ کم کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہیں. آؤٹ کم ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون اپنے گولز کو اچیو کرتا ہے، اس کے لیے اس کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، کون اپنے گولز کو اچیو کرتا ہے.
اور وہ پیٹرن وہ بھی سیٹ ہو چکا ہے. جب سے یہاں پر 1979 میں اسلامک ریولیوشن آیا ہے تو اس کے بعد سے اسلامک ریولیوشن اور پھر اس کے بیس پر جو اسلامک ریزسٹنس ایکسس جو ایک ریجنل سیٹ اپ ہے, کسی ایک کنٹری میں لمیٹڈ نہیں ہے, گرچہ ان کے لاسز بھی ہوئے ہیں, ان کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے, کچھ مائنر سیٹ بیکس بھی ان کو ہوئے ہیں, لیکن یہی آگے بڑھتے گئے ہیں اور امریکن ہیجمنی جو ہے وہ کم ہوتی گئی ہے, پیچھے ہوتی گئی ہے. لیکن اس حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے, اسی لیے ابھی اتنے ہفتوں سے جو فریمنگ ہو رہی ہے میڈیا میں وہ کیا ہو رہی ہے, کیا ٹرمپ حملہ کرے گا, کیا امریکہ یہ کرے گا وہ کرے گا. اس فریمنگ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ سارے جو آپشنز ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ میں, امریکہ صاحب اختیار ہے, وہ جو چاہے گا وہ جب چاہے گا ہوگا, جبکہ حقیقت آلریڈی اس کے برخلاف ہو چکی تھی. شاید اب اس بار اس کانفلکٹ جب بھی یہ ختم ہوگی, جتنے بھی دن لگیں, ہفتوں لگیں, جتنے بھی لگیں, اس کے بعد یہ جو پردہ ہے یہ آخرکار یہ ہٹ جائے گا اور جو گراؤنڈ ریالٹی وہ سامنے آئے گی کہ امریکہ جو ہے وہ ہالی ووڈ کی دنیا میں, میڈیا کی دنیا میں بادشاہ ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ جو وہ چاہتا ہے وہ تقریباً کبھی نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو یہاں کے مقامی لوگ چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ایسا بھی اس بار بھی یہی ہوگا. عاقب زادہ صاحب، یہاں جو درشک ہیں ابھی جو فی الحال دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، میں نے بتایا کہ آپ قم شہر میں ہیں، جو وہاں کے لیے جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہاں قم میں وہ بھی ہے، مجھے درست کیجئے اگر میں غلط ہوں. لیکن عاقب صاحب یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کا ایئر ڈیفنس میکنزم ہے ایران کا وہ فیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے میں بتایا جا رہا تھا کہ کافی مضبوط ہے، کوئی مسائل یا کوئی بھی ایئر اٹیک ہو نہیں پائے گا. ایران کو سب کچھ معلوم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے سے ہی تمام طرح کا، وہ الگ بات ہے کہ ان کا میں کہوں گی کہ وعدہ خلافی یا جھوٹ یہ دیکھا جائے کہ 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دے کے 1 ہفتے کے اندر ہی وہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ مانا جائے گا کہ جو ڈیفنس میکنزم ہے ایئر ڈیفنس اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کیا جتنا کہ مانا جا رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے اور ایک انویسٹیگیشن کا ٹاپک ہے. یہ شاید جنگ جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جب اس پر انویسٹیگیشن ہوگا، اگر ضروری ہوا تو اس کا جب نتیجہ سامنے آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. میں ظاہر سی بات ہے اس بارے میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتا اور نہ اس وقت کوئی انفارمیشن رکھتا ہوں کہ میں ایسے ہی کچھ آپ کے ویورز کے سامنے شیئر کروں. ابھی یہ مقابلہ شروع ہوا ہے اور ابھی یہ مقابلہ جاری رہے گا اور ویسٹ ایشیا میں بہت تبدیلی آنے والی ہے. معاف کیجیے گا. ممکن ہے حتیٰ کہ پولیٹیکل تبدیلیاں ویسٹ ایشیا کے باہر بھی ہوں. دیکھیں یاد رہے یہاں پر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ٹرمپ ہو یا ٹرمپ سے پہلے لوگ گزرے ہیں یا دوسرے بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں رژیم چینج ہم کو کرنا ہے، اور وہ کھل کے وہ کہتے ہیں اور کرنے کی کوشش مسلسل کرتے ہیں، ناکام رہتے ہیں اور آئندہ بھی ناکام ہی رہیں گے جس طرح سے جو پولیٹیکل سچویشن ہے. لیکن یہ بھی مد نظر رکھیے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو رژیم چینج کرنے جاتا ہے وہ کبھی ایسا کچھ کر بیٹھتا ہے کہ وہ جو رژیم چینج کرنے جا رہا ہے وہ ہونے کے اس ملک میں ہونے کے بجائے جہاں وہ کرنا چاہ رہا ہے اسی کے ملک میں رژیم چینج نہ ہو جائے. اور اس وقت یہ جنگ جیسے آگے بڑھتی ہے اور امریکن ڈیمیجز اور لاسز وغیرہ بڑھتے ہیں تو امریکہ کے اندر کی پولیٹیکل سچویشن بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. جب اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی لو اپروول ریٹنگ پر چل رہے ہیں اور آلریڈی ملٹیپل اوپینین پولز بتا چکے ہیں کہ یہ جنگ حملہ شروع ہونے سے پہلے ہی جب امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا تب بھی 70 سے 80% لوگ مخالف تھے اس جنگ کے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوتے کہ ویسٹ ایشیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کا فیز شروع ہو گیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ اور ڈیسائسو تبدیلیاں عالمی سطح پر یعنی گلوبل لیول پر بھی ہمیں عنقریب دیکھنے کو ملے. عاقب زادہ صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ میں آپ سے اس بات سے بالکل سہمت ہوں، اگری کرتی ہوں کہ ہاں اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں یا وہ کب حملہ کریں گے کیا دیکھا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو بہت ہی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ بھئی وہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے، دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل پاور ہے. ایران کو اگر دیکھا جائے ایران مضبوط ہو سکتا ہے، اپنے خطے میں ایک ریجنل پاور ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کے مقابلے تو بہت چھوٹی پاور ہے. یہاں تک یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ کتنے دن ایران ٹک پائے گا اگر امریکہ اپنے فل فورس کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کچھ اعتبار سے ایک پاور ہے، ایک بڑا پاور ہے. اب البتہ وہ اتنا بڑا پاور نہیں رہا جتنا مان لیجئے کہ جب کولیپس آف سوویت یونین ہوا تھا، وہ جو پہلا ایک دشک تھا، ایک دہائی تھی، وہ اس کا پیک تھا اس کے پاور کا. اس کے بعد سے تقریباً وہ ڈکلائن کی حالت میں. لیکن اس سے مجھے بحث نہیں ہے. ایک ماڈریٹ ٹو لارج پاور امریکہ آج بھی ہے، اگرچہ سپر پاور کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ویل اکوپڈ ہے، بہت ہی ویل اکوپڈ ہے. دیکھیے امریکہ کا
پاور کے گولز ہیں دنیا میں ڈومینیٹ کرنا, دنیا کے تمام ریسورسز کو جو ہے وہ نگل لینا, ظلم کرنا, جینوسائڈ کرنا. اس کو پاور اس لیے چاہیے. ایران کو پاور کس لیے چاہیے؟ ایران کو پاور چاہیے ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور دوسرے مظلوم جو اس کے نزدیک ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور تیسری بات دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے رول ماڈل بننے کے لیے. یہ اس کے گولز ہیں لارجر اسکیم میں. اس اعتبار سے ایران نے پچھلے 47 ایئرس ہے 1979 کے اسلامی کرانتی کے بعد سے کتنی بار ثابت کر لیا ہے کہ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو اس کا ہورائزن اور افق ہے اپنی ڈیفenس, اپنے نزدیک کے لوگوں کی ڈیفenس اور پورے دنیا کے مظلوموں کے لیے رول ماڈل بننا, اس میں وہ 47 سال میں صرف اور صرف کامیاب ہی رہا ہے. تو اب کیونکہ اس کا ہورائزن اس حد تک ہے اور وہ اس جنگ کے لیے شیروانی صاحب اس جنگ کے لیے 47 سال سے وہ تیاری کر رہا ہے, تو اس لیے یہ جنگ اگر سالوں تک بھی چلے گی تو اس میں صرف اور صرف ایران کی ہی جیت اور اس کا پازیٹیو آؤٹ کم وہ ممکن ہے, جبکہ امریکہ جو ہے کسی بھی لمبی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ کا پورا شاک اینڈ آ کا ڈاکٹرن ہے. ایک دوسری کنٹری جو 47 سال سے امریکہ کو اسٹڈی کر رہی ہے, امریکہ سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کر رہی ہے اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے ایک بہت بڑی جنگ کے لیے, اس کو اس جنگ میں ہرا پانا امریکہ کے لیے تقریباً ناممکن ہے. آج دیکھیے امریکہ جو بھی ہے, امریکہ افغانستان سے ابھی بھاگا ہے, اس سے پہلے عراق میں ناکام ہو چکا ہے, ویتنام کی ناکامی جو ہے وہ 60 سال پرانی, آج بھی اس کے پیشانی پر اس کی مہر لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جتنا ببل ہے اس کے پاور کا اتنا ایکچولی اگر کوئی تاریخ کو اسٹڈی کرتا ہے تو اتنا سکسیسفل ہے نہیں وہ اپنے گولز کو میٹ کرنے میں. اور اگر ایک ڈٹرمنٹ پوری طرح سے تیار اور آمادہ اور پلاننگ کے ساتھ 47 سال سے اسی کی تیاری ہو رہی ہے ہر طرح سے, حتیٰ پبلک اوپینین کو لے کر, حتیٰ لوگوں کے اپنے مزاج کو لے کر, تو اس وقت جو ہے بیلنس آف پاور اس مقابلے میں کم سے کم ڈسپلی ان فیور آف اسلامک ریزسٹنس ایکسس ہے. جی بہت بہت شکریہ عاکف زادی صاحب. ہم امید ہی کرتے ہیں آپ اپنا پورا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے کو سیف رکھنے کی پوری کوشش کیجیے. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں, اور اگر ممکن ہوگا تو پھر آپ سے کچھ گھنٹے میں پھر دوبارہ رابطہ کروں گی اور صحیح جانکاری ایران سے لینے کی کوشش کروں گی, کیونکہ پورا کا پورا جو ویسٹرن میڈیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے فلسطین کے معاملے میں بھی, ایران کے معاملے میں بھی, کہ کتنا بائزڈ ہے. وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جن کی قسم کھا کے ہم نے جرنلزم کیا تھا, ان پہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے جھوٹ کا سہارا لے کر وہ پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ویسٹ کا. بہت بہت شکریہ عاکف صاحب.